बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपोजिशन जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया है, जिसमें शहबाज शरीफ का कहना है कि कौम पूछ रही है कि इमरान खान के सारे जो वादे थे वो किधर गए। इस पर आज तफसीली बात करेंगे। उसके अलावा प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि असेंबली में बिल पास हुए हैं, कुछ इस पर झड़पें भी हुई हैं। इस तमाम मामलात को हम देखेंगे, सजाद मीर का साहब का इस पर तजिया लेंगे। इसके अलावा हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि कराची के मसाइल के हल में वफाक और सिंध जो हैं वो संजीदा नहीं हैं, और KMC में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेयर कराची वसीम अख्तर ने तैश में आकर खतूत की कॉपियां भी उछाल दी। इसके अलावा प्रोग्राम में दीगर अहम मौज़ूआत शामिल करेंगे। हमारे साथ रोजाना की तरह सीनियर तजिया का सजाद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, सबसे पहले हम बात करते हैं शहबाज शरीफ के बारे में। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा हम सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये तारीख में पहली मर्तबा है 72 साल में कि गंदम अवेलेबल नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, उनके एक जो वजीर हैं उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे वो खुद कह रहे हैं कि गई कहाँ, वो किससे पूछ रहे हैं। गंदम जहाँ गई इनको पता होना चाहिए, जिधर स्मगल हुई इनको पता होना चाहिए। अभी चंद महीने पहले इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ा दी, बेपनाह इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई ताकि सर्कुलर डेट को कहीं काबू किया जा सके। बदतरीन इनकॉम्पिटेंस का नतीजा है कि आज बिजली की भी लोड शेडिंग होती है पाकिस्तान में। और इसी तरीके से देखें कि इनके इन 2 सालों में जो उन्होंने बोरिंग की है, जो उधार लिया है, वो 2 सालों में उतना है जितना कि नवाज शरीफ के 3 अदवार में एक तरफ और इनका 2 सालों में एक तरफ। नवाज शरीफ की सरबराही में पंजाब में हस्पतालों में अद्वियात मुफ्त कर दी गई थी, इन्होंने वो तमाम अद्वियात बंद कर दी और अद्वियात की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। और जो रैकेट, जो स्कैंडल बना, वो वजीर उनका पता ही कोई नहीं, इसलिए कि ये नैब न्याजी गठजोड़ का शाखसाना है। यानी आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी, जिंदगी तंग हो चुकी है। और जो अशराफिया है वो इनके इर्द गिर्द बैठे हैं, इनके अपनी काबीना में वो लोग मौजूद हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ नहीं, कोई मुनसिफाना और ट्रांसपेरेंट और नजर आता हुआ एहतसाब के कोई खिलाफ नहीं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के नाम पर विच हंटिंग, ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जाना, ये पूरी कौम ये तमाशा देख रही है। जी सर, उन्होंने गंदम, बिजली, अद्वियात के अलावा साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 2 सालों में जितना इस हुकूमत ने उधार लिया, 3 अदवार में नवाज शरीफ ने उतना नहीं लिया। क्या कहें? ठीक बात है जी। असल में आज शहबाज शरीफ साहब की एक तरह से मुहूर्त थी, वो दोबारा रूनुमाई हुई है उनकी। एक तवील अरसे से वो खामोश थे, बल्कि वो अलील भी थे, और कोरोना की वजह से भी वो बाहर नहीं निकल रहे थे। खुद उनमें को इसका एक अटैक हो चुका था, एहतियात बरत रहे थे। बरतनी चाहिए, बहुत से लोग पुराने जो हैं वो एहतियात बरतते हैं, जिन्होंने नहीं बरती उनको ऐसा ऐसा हुआ भी, और अल्लाह ने शुक्र किया कि अक्सर लोग जो हैं इस पूरी मुसीबत से बच गए। उसके साथ ही आज उनकी पूरी एक तरह की काबीना बैठी हुई थी। शायद खाकान अब्बासी भी थे, ख्वाजा आसिफ भी थे, राजा जफर हक भी थे जो कि चेयरमैन हैं उनके, सभी लोग थे, आसन इकबाल भी थे, और उन्होंने अलग अलग अपनी बात भी की बहुत से लोगों ने। सबसे पहले आगाज जो होता है शहबाज शरीफ साहब ने क्या क्या कहते हो आप, नाहली की बात है इनकी। कहेंगे भाई ये गंदम को हाथ डालते हैं, मिलती नहीं। अभी साल का शुरू हुआ है, अभी कटाई हुई है, अभी फसलें आई हैं, और इनका वजीर पूछता है, पार्लियामेंट में जाके पूछता है कि फसल कटी है, हमने तो इतनी खरीद ली है, लेकिन बाकी गई कहाँ गंदम। इनको ये नहीं पता चीनी कहाँ गई है, इनको ये नहीं पता इन्होंने पेट्रोल किया, थोड़ी सी कीमत बढ़ाई है तो पेट्रोल मार्केट से गायब हो गया। ये क्या करना चाहते हैं? फिर उन्होंने बनाया कि उन्होंने कहा नवाज शरीफ की क़यादत में हमने जो कुछ किया है और सस्ती तरीन बिजली हमने पैदा की है। अरशद खाकान अब्बासी ने, उन लोगों ने भी अच्छे फिगर्स दिए, मुफ्ता इस्माइल ने भी बात की इसमें कि क्या क्या किया। और ये जो वाला मिथ है कि हमने अपनी जो है फर्क खत्म कर दिया है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में, तो उनका ये अच्छी बात नहीं है। और ठीक बात है, अगर आप इंपोर्ट कम करते हैं तो वजह बताएं कम क्यों किए। अगर आपकी इंपोर्ट कम इसलिए हुई है कि अब आप बिजली के कारखाने नहीं लगा रहे, जहां और कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर रहे, जहां और अपनी फैक्ट्रियां जो हैं उनमें इजाफा नहीं कर रहे, और आप रॉ मटेरियल नहीं मंगवा रहे, और इस वजह से इंपोर्ट कम हुई है, तो ये तो बुरी बात है।
صحیح. یہ تو وہ بات ہے جس کا ذکر تک نہیں کرنا چاہیے, شرم آنی چاہیے یہ کیسے ہوا ہے. اور اگر یہ کسی اور وجہ سے سچ مچ آپ نے بچت کی ہے, کفایت شاعری کی ہے, پھر دوسری بات ہے. ان کے یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے, ایکسپورٹ وہیں کی وہیں ہے. آپ نے ڈالر کی قیمت کم کر کے اتنی زیادہ کم کر دی ہے, اس کے باوجود عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ڈالر کی قیمت کم اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ایکسپورٹ بڑھے. آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھی, تو آپ کس چیز پر آپ ناز کر رہے ہیں, کس چیز پہ فخر کر رہے ہیں, کس چیز پہ خوش ہو رہے ہیں. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ شاید خاقان عباسی نے بتایا کہ انہوں نے جب ہم نے جو بجلی بنائی ہے, ہمارے 4 پاور اسٹیشن 5 ہیں, پہلے کوئلے کے اور پھر گیس کے, وہ سستی ترین بجلی دنیا کی پیدا کرتے رہیں گے. یہ ان کی بجائے وہ پرانے جو 20 سال 25 سال پہلے لگے تھے ڈیزل پہ چلنے والے, فرنس آئل پہ چلنے والے, ہم نے وہ بند کر دی تھی فرنس آئل منگوانا. یہ 4 پاور اسٹیشن چلا رہے ہیں, کیونکہ ان میں سے ایک اس کے وزیر کا بھی ہے, اس لیے کہ وہ اس پر ان کے انٹرسٹ موجود ہے. رزلٹ یہ ہے کہ دنیا کی مہنگی ترین بجلی پیدا کر رہے ہیں. ہم نے سستی ترین بجلی کا ان کو بنا کے دیا ہے, اس کے بعد چل نہیں پا رہا ان سے, کچھ ہو نہیں رہا. اچھا, آج جو ایک اہم بات بھی ہوئی ہے کہ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی نے اپنی فارن پالیسی کے بارے میں کچھ بات کی تھی جی. اچھا, وہاں بھی آج جواب دیا, وہاں خواجہ آصف نے دیا خاص طور پہ, اور وضاحت کی انہوں نے کشمیر کا ایسی تیسی کر دی انہوں نے جی, اس مسئلے کی ستیہ ناش کر دی انہوں نے. اور دنیا کے نلائق ترین لوگ ہیں جو اس مسئلے میں, وہ لوگ ہمارے لیے جانیں دے رہے ہیں, وہ ہمارے پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر اپنی لاشوں کو دفناتے ہیں, اور ہمیں احساس ہی نہیں ہم نے کیا کر دی ہے. بالکل. اور خاص طور پہ میں اب اس پریس کانفرنس کا ذکر بعد میں کرتا ہوں, خواجہ آصف نے اور انہوں نے شاہد خاقان عباسی نے, مفتاح اسماعیل نے کھول کے جو ہماری اکنامک کے فیلئر تھے وہ گنوائے. بعد میں حکومت کی طرف سے یہ بات آئی بھی اور کہی بھی گئی, خاص طور پر حماد اظہر اور ان لوگوں کی طرف سے کہی گئی, لیکن وہ پرانی ہی باتیں تھیں. انہیں قرضہ جتنا نواز شریف نے اپنے 3 ٹینیور میں لیا ہے, انہوں نے 2 سال میں لے لیے جی, اور کہتے قرضہ ادا کی. اچھا, آج فگرز بھی آ رہے ہیں کہ قرضہ ہمارا کس حد تک ہے. پہلے 60% ہونا چاہیے جی ڈی پی کا, نواز شریف کے زمانے میں 73% تھا, حد سے زیادہ تھا, لیکن اب جو ہے وہ 83 یا 85 یا کتنے % ہو گیا ہے. یعنی قرضہ انہوں نے جی ڈی پی کے پرسنٹیج کے لحاظ سے بڑھایا, قرضہ انہوں نے اس میں اضافہ کیا, لوگوں کو فائدہ کچھ نہیں ہوا, مینوفیکچرنگ بڑھی نہیں, آپ کی ایکسپورٹ میں اضافہ نہیں ہوا, امپورٹ آپ نے کم کر دی, اور اس پہ کہتے ہیں کہ معیشت اچھی ہو گئی. عام آدمی روٹی کو ترس رہا ہے, اس کو ملتا نہیں, 2 وقت تک کھانا نہیں ملتا, آپ کی مارکیٹیں اجڑی پڑی ہیں. یہ ساری کہانی جو تھی وہ آج ایک طرح کی کھل کر انہوں نے سامنے بیان کی. سرکاری بینچوں سے جو شبلی فراز صاحب تو خیر بیچارے اکنامکس پہ کیا بولتے, حماد اظہر نے بولنے کی کوشش کی, لیکن ان کا موقف وہی تھا جو, وہ شریف آدمی ہے, شریف باپ کے بیٹے ہیں, وہی موقف تھا جو پرانا ان کا موقف ہے بیان کرنا کہ ہم نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. ابھی نوجوان ہیں, ابھی ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہیں. لیکن بہرحال آج انہوں نے پہلی بار یہ میدان میں اترے ہیں, اور میاں نواز شریف کے لندن میں رہنے کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, اور 2-3 دن سے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ گئے ہیں قانون کے مطابق گئے ہیں, اور جب انہوں نے آنا ہوگا وہ آ جائیں گے, وہ تقاضے جب پورے ہو جائیں گے, جب ان کا علاج ہو جائے گا اور وہاں کے ڈاکٹر اجازت دے دیں گے تو وہ آ جائیں گے. اس پوری صورتحال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون بھی کچھ کرنے کے موڈ میں ہے. جی, ٹھیک ہے, وہ اے پی سی میں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, اور کسی نے درست کہا ہے کہ دیکھیے پیپلز پارٹی کا سٹیک ہے, ان کے پاس ایک صوبہ ہے, الیکشن دوبارہ ہو بھی جائیں تو زیادہ وہی صوبہ ان کو ملے گا. مسلم لیگ کے سٹیک ڈیفرنٹ ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن ان کی نظریں یہ ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے تو شاید پنجاب ہمیں دوبارہ مل جائے, وفاق دوبارہ مل جائے. ان کا ٹارگٹ بڑا ہے جو پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کا ٹارگٹ کچھ نہیں, انہوں نے نہ صوبے کی حکومت لینی ہے, نہ انہوں نے کوئی وفاق کی حکومت لینی ہے, لیکن وہ چڑے ہوئے ہیں, غصے میں بھی ہیں, اور اس کے نتیجے کے طور پر بہت سی باتیں وہ کر بھی رہے ہیں. لیکن اس پوری ساری فضا کا یہ نظر آتا ہے کہ کچھ ہلچل ہو رہی ہے, کچھ لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے, اور اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. حکومت کی طرف سے بھی کچھ دنوں سے یہ آ رہا ہے کہ نواز شریف کو لے کر آئیں گے, نواز شریف کو ہر صورت لے کر آئیں. کیسے لے کر آئیں گے بھی؟ ان کے اپنے وزراء نے کہہ دیا, شیخ رشید نے کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ان کو نہیں لا سکے, ساکھ ڈار کو اور ان کے بیٹوں کو, ان کو کیا لے کر آئیں گے؟ تو یہ انٹرنیشنل طریقے. اور 2 باتیں ایسی ہوئی ہیں کہ حیران کن ہیں. انہوں نے کہا کہ نیب نے کہا کہ ہم کیا کیسے ان کے لیے درخواست دیں, نہ ہم نے بھیجا ہے نہ ہم ان کو لائیں گے.
یعنی حکومت نے ایک بھیجا ہے، حکومت لائے. جب پوچھا گیا شبلی فراز سے تو نہیں، وہ شہزاد اکبر سے، وہ ایک ہی جیسے سارے، شہزاد اکبر سے پوچھا گیا کہ کیا صورتحال ہے، کیسی نقطہ نظر کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے یہ بات آپ محکمہ زراعت والوں سے پوچھیں. محکمہ زراعت کا لفظ ہمارے ہاں ایک خاص کانوٹیشن میں استعمال ہوتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بارے میں، ISI کے بارے میں. یعنی الیکشن کے زمانے میں ایک صاحب نے کہا کہ مجھے ایجنسیوں نے پکڑ کر زبردستی سائن کروا لیے تھے نواز شریف کے خلاف یہاں کھڑے ہونے پر PTI کے. تو جب یہ خبر آ گئی تو اگلے دن اسے اندازہ ہوا کہ غلطی ہوگی، تو اس کو دوار ڈالا گیا. تو اس نے کہا نہیں، وہ محکمہ زراعت والے تھے. تو محکمہ زراعت اس وقت سے ایک علامت بن گیا ہے، نشانی بن گیا ہے اس بات کی کہ ایجنسیوں کے لیے محکمہ زراعت کا استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ محکمہ زراعت والوں سے پوچھے، اور ہمت اتنی ہے کہ اگلے دن اس کی تردید کی اور وضاحت کی. صحیح تردید اور وضاحت کیوں کی؟ یہ کہا کہ صاحب وہ میں کسی کی دل آزاری ہو تو میں معافی مانگتا ہوں، لیکن میرا میں مقصد نہیں تھا. میرا محکمہ زراعت سے مراد تھی شہباز شریف اور نواز شریف. کہاں مراد تھی بھیا؟ بالکل پورا ملک جانتا ہے کہ یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے، کیوں استعمال ہوتا ہے، کیا کنوٹیشن تھی، کیا تلمیح تھی، پیچھے کیا واقعہ تھا، ساری باتیں اس حوالے سے سامنے آتی ہیں. سر اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں ممتاز سیاسی رہنما صدیق الفاروق نے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. جی صدیق الفاروق صاحب، جی بہت اچھی بات ہے یہ تو. بہت السلام علیکم صدیق الفاروق صاحب. ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ؟ ہیلو بھائی، ادھر صدیق الفاروق صاحب کی آواز نہیں آ رہی. لائن ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش. اچھا، ان سے دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اتنی دیر میں ہم وہ بات بھی کر لیں. میرا خیال شاہد خاقان عباسی. جی شاہد خاقان عباسی سر، اسمبلی میں بل پاس ہوئے جس پر جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، اور اس پہ شاہد خاقان عباسی نے بھی. ہمارے پاس اگر ساٹ ہے شاہد خاقان عباسی کا تو پروڈیوسر صاحب چلائیں اس کو. کہ سب سے پہلے تو آپ اس بات کو ایکسپنج کریں کہ لیڈر آف اپوزیشن کا نام لے کر اس آدمی کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ کسی اس اسمبلی کے ممبر پر الزام لگائے. انہوں نے پروسیکیوشن کرنی ہے، کیس فائل کریں. FIA موجود ہے، نیب موجود ہے. ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ اسمبلی کے فلور پر ایک ان الیکٹڈ آدمی اسمبلی کے ممبران پر الزام لگائے، لیڈر آف اپوزیشن پر الزام لگائے. آپ کو پروسیکیوٹ کرنا ہے، پروسیکیوٹ کریں. نیب کی بات کی، نیب اور عملہ کا تعلق کیا ہے؟ یہ بات آپ کو نہیں بتائی. نیب کا اطلاق پاکستان کے ہر شہری پر ہوتا ہے، چاہے ہاؤس کا ممبر ہے یا نہیں ہے. میں منی لانڈرنگ کروں گا، نیب کا اطلاق ہوگا. ہم کیوں کہہ رہے ہیں نیب کے بارے میں؟ نیب کے اطلاق صرف اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر ہوتا ہے. اور آپ اگر یہ گن لیں کہ کتنے ایسے وزیر ہیں جو 85 سے لے کر آج تک جن پہ نیب کا اطلاق ہوتا ہے، ان کی تعداد 300 سے زیادہ نہیں ہے. نیب ایک کالا قانون ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کو نیب میں مت لے کر جائیں، کیونکہ جب آپ اس کو استعمال کر کے آج ہم یہاں بیٹھے، کل آپ یہاں کر کوئی اور بیٹھا ہوگا. قانون تو ہے، وہ قانون پریزمپشن آف گلٹ پہ آپریٹ کرتا ہے. تو یہ دورہ قانون ہم پر لاگو نہیں ہونا چاہیے. یہ اس ہاؤس کی بات ہے. جی یہ دوہرا قانون ہم پر بالکل ٹھیک بات ہے. صدیق الفاروق صاحب بھی اب لائن پہ آ گئے، لیکن یہ اس میں ایک دو فکریں کہہ لوں، بعد میں بات کرتا ہوں. شاہد خاقان عباسی آج بہت جلال میں آئے. FATF کے نام سے وہ جو قانون پاس کر رہے ہیں اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسمبلی کے ممبر کو پکڑا جائے تو ان کو غالباً 80 دن یا 120 دن رکھا جا سکتا ہے بغیر. انہوں نے کہا بھی پورے ملک کے بارے میں نیب ہے، یہ خاص طور پر اسمبلی کے بل آپ پاس کرنا ہے، اس پہ کیوں لا رہے ہیں؟ اس پہ وہ جو پیپلز پارٹی کا سٹائل ہے، چور چور نہ تیرا باپ چور. یعنی اتنے جلال میں آئے کہ انہوں نے یہ کہا، اور اسپیکر سے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے. یعنی کہ ایسی سچویشن انہوں نے پیدا کر دی. اور ظاہر ہے سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں، بڑے ہمارے ووکل آدمی ہیں، تو ان کو چھیڑ چھاڑ کریں گے تو وہ جواب تو دیں گے. انہوں نے جواب دیا. لیکن اب صدیق الفاروق صاحب لائن پہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم صدیق الفاروق صاحب. ہیلو، جی آواز آ رہی ہے؟ سر رابطہ منقطع ہو گیا. پھر رابطہ منقطع ہو گیا. میرا خیال میں لوگ صدیق الفاروق صاحب سے خاصے ڈرتے ہیں، خائف ہیں، اور ان کی بات سننا لوگوں کو مشکل ہو رہا ہے. 2 بار رابطہ کٹا ہے ہمارا. ہم دوبارہ ٹرائی کر رہے ہیں، ان سے رابطہ ہو جائے. میں ان کی بات ضرور سننا چاہوں گا کیونکہ وہ بولڈ، بڑے
کھل کے بات کرتے ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اچھی بات ان کا طریقہ ہوتا ہے. آگے ہم اتنی دیر میں چلتے ہیں یا انتظار کریں ان کا؟ جی چلتے ہیں. جی رابطہ ہو گیا ان کے ساتھ؟ جی بڑے سر. جی سر چلیں ٹھیک ہے. جی سر اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. سر کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وسیم اختر آج بول پڑے. انہوں نے خطوط کی کاپیاں بھی اچھال دی ہیں KMC کے پریس کانفرنس کے دوران. اصل میں وسیم اختر ایک تو جذباتی آدمی ہے، ویسے کوئی شک نہیں ہے. 2 بیر ہوئے ہیں MQM کے، ایک مصطفیٰ کمال اور ایک عبدالستار فاروق ستار، اور 2 جماعت اسلامی کے ہوئے عبدالستار افغانی، نعمت اللہ خان. یہ سارے ایک بڑے بیلنس انداز میں چلتے رہے اور چلتے ہوئے آگے بڑھتے گئے. لیکن یہ جو ہمارے آئے ہیں وسیم اختر، یہ خاصے جذباتی آدمی ہیں. کیا لائن پہ آگے؟ جی سر وہ لائن. اچھا جی لائن پہ. جی صدیق الفاروق صاحب. جناب میر صاحب السلام علیکم. بار بار آپ کو ہم ڈھونڈتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کون لائن کاٹ دیتا ہے. اور اچھا جی آج شہباز شریف صاحب ایک طرح میدان میں آ گئے اور انہوں نے آپ لوگوں نے 2 سال کی کارکردگی کی پیش بھی کر دی، اور شاہد خاقان عباسی اسمبلی میں بھی بہت آج انہوں نے ڈٹ کر بات کی، اور وہاں بھی کی، انہوں نے بھی کی، خواجہ آصف نے کی. کیا لگتا ہے، کیا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ مسلم لیگ نون کیا میدان میں آ رہی ہے، کھل کر آ رہی ہے، یا صرف ابھی اپوزیشن کی فضا پیدا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سجاد میر صاحب، جب تک ہم عمران خان کو موقع نہ دیتے ان کے محاسن اور ان کے عیب سامنے آنے کا، اس وقت تک یہ یہی کہتے کہ جناب یہ دیکھیں ہمیں کام نہیں انہوں نے کرنے دیا. اس لیے ہم نے انہیں کام کرنے دیا، بلکہ ہم نے انہیں سپورٹ بھی کی کہ بھائی جو وعدے کیے ہیں 100 دن میں انقلاب لانے کا اور 45 روپے پیٹرول اور وغیرہ وغیرہ، آپ اس پہ عمل کریں. تو اب کم از کم جب 2 سال ہو گئے ہیں اور یہ ہر محاذ پہ انتہائی ناکام ہو چکے ہیں، انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے. آپ دیکھ لیں خارجہ امور پہ یہ کہاں بیٹھے ہیں. ٹھیک بات. کوئی ملک ان سے راضی رہ گیا ہے؟ باقی چین بھی خاموشی سے اپنی ناراضی کا اظہار کر رہا ہے مسلسل. گورننس کی یہ تباہ ہو گئی ہے. نیب کو انہوں نے اعلیٰ اپوزیشن کے خلاف ایک آلے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں انتقام کے لیے. تو اب موقع آ چکا ہے کہ ان کے خلاف ایک تو انہیں آئینہ دکھائیں پوری طرح سے، دوسرا ان کے خلاف عوام کی عدالت میں ہم جائیں. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ العزیز عاشورہ محرم کے بعد یا پورے محرم الحرام کے مہینے کے بعد APC اپوزیشن کی ہوگی. آپ کو اور کچھ پارٹیوں کی طرف سے بھی اب تک یہ خبر ملی ہوگی، اور اس کے بعد پھر ایک لائحہ عمل طے کر کے ہم جمہوری طریقے سے عمران خان جس نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اس سے قوم کی جان چھڑانے کی کوشش کریں. آپ کا مطلب ہے کہ 1 مہینہ مزید لگے گا APC ہونے کو؟ یعنی میں فیصلہ میں نے نہیں کرنا، ایک سیاسی کارکن کے طور پر جس نے تحریکیں بنتی ہوئی اور اپنے ہاتھ سے بنائیں اور چلائیں، اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پر، لیبر لیڈر کے طور پر، صحافی کے طور پر وغیرہ، وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کے بعد موسم بھی ٹھیک ہو جائے گا، لوگ تو تیار بیٹھے ہیں. تو ہم انشاءاللہ العزیز بغیر کسی چیز کو توڑے پھوڑے، بغیر قانون کو ہاتھ میں لیے ہم انشاءاللہ میدان میں آئیں گے، سڑکوں پر آئیں گے، اور پھر وہی انشاءاللہ کریں گے جو کرنا چاہیے. اب آپ کو لگتا ہے کہ اتنی اسٹرینتھ بھی ہوگی اور اتنا اتحاد بھی ہوگا کہ خاصی ایک فضا پیدا ہو سکتی ہے حکومت کے خلاف؟ کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے کارکن، دوسری جماعتوں کے کارکن، مولانا فضل الرحمان صاحب ایسے جو لیڈر ہیں، وہ تو بہت پہلے یہ کرنا چاہتے تھے نا. لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ جو آدمی کہتا ہے میں 22 سال سے محنت کر رہا ہوں اور میں انقلاب لاؤں گا، تو اس کو اتنا موقع تو ملے نا کہ وہ ایکسپوز بے نقاب ہو جائے اور پھر یہ نہ کہہ سکے. تو اتنا موقع ہم نے دیا ہے. بالکل
بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب. اصل میں 2-3 بار لائن کٹ گئی, وقت کم رہ گیا ہمارے پاس, ورنہ ہم آپ سے تفصیل سے مزید گفتگو کرتے. 2-4 دن میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے بہت واضح بات کی ہے کہ محرم کے بعد ایک سیاسی کارکن کے طور پر, وہ شیخ رشید کے نجومی کے طور پر نہیں, ایک سیاسی کارکن کے طور پر ان کا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارے کارکن اس کام کے لیے تیار ہوں گے اور یقینی طور پر ہم کچھ کریں گے. سر یہاں پہ بریک لینی ہے, لیکن کراچی کے مسائل کے حل کے بارے میں مسائل بھی بات کرنا ہے, کریں گے, اور وہ ایک پریس کانفرنس جو شاہ محمود قریشی نے کی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک, مدارس سے یونیورسٹیز تک, لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک, تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں علی طارق, خبر سب سے پہلے. کرنا ہے. بلدیہ عظمی کراچی کے زیر انتظام اسپتالوں کی صورتحال انتہائی خراب تھی. نہ تو ادویات اور میڈیکل آلات دستیاب تھے اور نہ ہی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل کا عملہ موجود تھا. انٹرسٹی بس ٹرمینل بلدیہ ٹاؤن, اس کو ہم نے فعال کیا. اس کا بہت برا حال تھا, اس پہ انکروچمنٹس تھی, اس کی انکروچمنٹس ریموو کی. ماری پور ٹرک سٹینڈ, اس کی انکروچمنٹ ریموو کی. ذوالفقار آباد آئل ٹرمینل, پارکنگ آئل ٹرمینل ٹینکرز کے لیے تیار کیا گیا. آج تیار کھڑا ہے وہ, مگر سپریم کورٹ کے 5 آرڈرز کے باوجود بھی شیری جناح کالونی سے ٹینکرز شفٹ نہیں ہوتے. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے KMC کا. جی سر, انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ 4 سال سے محنت کر رہا ہوں, فنڈز نہیں دیتے تو کیا گھر سے لاؤں. اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کراچی والے پوچھے سال کا 300 ارب کہاں جاتا ہے. اصل بات یہ ہے جی کہ KMC جو ہے اس کو بالکل انہوں نے ایک طرح کا ایک بیکار ادارہ بنا کے رکھ دیا ہے, ضلعوں میں باندھ دیا ہے, اور جو DMCs ہیں ان کو کچھ اختیارات دے دیے, کچھ ادھر دے دیے, کچھ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور ساری بڑے بڑے ادارے تھے اور واٹر بورڈ تھا وہ اٹھا کے صوبے کے پاس دے دیے. کراچی کو بانٹ کے رہ گیا. کراچی پہلے ہی بٹا ہوا تھا, کل اس پہ گفتگو ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آدھا علاقہ تو کنٹونمنٹ کے پاس ہے, ایک نہیں کنٹونمنٹ بھی وہاں کہیں ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ سیکورٹی ریزن کی وجہ سے ان اداروں کو جو ہے ان کا رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن بڑی نہ ہو جائے. لیکن اس پوری بوجھ کے جو ہے وسیم اختر کوئی اچھے میئر نہیں ہیں گنے گئے. یہ پتہ نہیں اپنی طرف سے غصے میں چلتے رہتے ہیں. 12 مئی کو بھی انہوں نے بڑے غصے سے جب افتخار چودھری آئے تھے تو بڑے غصے سے طریقے سے ایک بات کی تھی اس زمانے میں, جو میں فضول ہی سمجھتا ہوں. تو اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اب یہ جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے انہوں نے پورا نقشہ کھینچا ہے, رو بھی پڑے ہیں, اور یہی کہا گیا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں اپنی کمپین چلا رہے ہیں. صحیح. کراچی کے مسئلے کی حالت یہ ہے, دیکھیں سرجانی ٹاؤن جب بن رہا تھا تو یہ بنجر علاقہ میرا دیکھا ہوا ہے. اورنگی کا علاقہ جب آغاز ہوا تھا سن 70 کے بعد کہ وہاں مشرقی پاکستان سے آنے والے لوگ بہاری جو تھے انہوں نے بستیاں بنائی تھی, اور اسے کراچی کی دنیا کی ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی گنا گیا تھا. تو اس وقت اندازہ تھا کہ یہ بات پھیلتے پھیلتے کہاں جائے گی. اورنگی سے پھر یہ نکلے سرجانی ٹاؤن, نارتھ نازم آباد ایک پورا پلان, اس کے بعد ہمدرد یونیورسٹی تک ایک کھلا علاقہ تھا جسے سرجانی ٹاؤن کہتے ہیں. بغیر پلاننگ کے بنا لیا آپ نے. اور بھائی پلاننگ تو سندھ گورنمنٹ کی کام تھا نا جی. اگر وہ ایک گرین لائن بنی ہوئی ہے, اس نے نالوں کو پاٹ دیا ہے, تو اس کی منصوبہ بندی کس نے کی اور اس کی اجازت کس نے دی؟ آپ کی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کیا کرتی رہی ہے؟ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کوئی معمولی نہیں ہوتی تھی. KDA میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو ڈائریکٹر تھا, کنٹرولر تھا, بڑا آدمی ہوتا تھا, اتنا بڑا تھا کہ اس کا جو اسسٹنٹ تھا اس کے سامنے آسو زرداری اپنے کیریئر کے آغاز میں وہاں بیٹھا کرتے تھے تاکہ اپنے سارے معاملات کو صاف کرائیں, ٹھیک کرائیں. اہم جگہ ہوا کرتی تھی. تو وہ آپ نے سارا ستیاناش کر دیا. اب یہ بولے ہیں, اب دوسرے بھی بولے ہیں, سندھ گورنمنٹ اپنا راگ لاپتی ہے, وفاق والے اپنا بولتے ہیں. اب انہوں نے ایک بنایا, آج ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے. ایپیکس کمیٹی کیا ہے؟ یہ گویا فوج کی نگرانی میں نظم و نسق سنبھالنے کا ایک بندوبست کیا گیا تھا. اب یہ جو نئی کمیٹی بنی یہ کیا ہے؟
ایک وفاق کی کمیٹی نہیں ہے. یہاں بھی آپ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے لوگوں کو بلایا, دوسرے لوگوں کو لیا, یہی گویا کہ مجبوراً فوج کی نگرانی میں ایک ادارہ ایسا بنایا گیا ہے جو وفاق اور سندھ کو کہے کہ اکٹھے رہ کے کچھ کام کرو. تو میرا خیال میں اس پورے بندوبست کے لیے ایک خاصا مشکل دن ہے. سندھ کے چیف منسٹر نے تو کہا ہے کہ $10 ارب چاہیے. $10 ارب بہت ہوتے ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو وہاں انویسٹمنٹ کرنا پڑے گی, اور ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ کرنا پڑے گی. جی سر, اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. سر, غلام سرور نے کہا ہے کہ 35 سال سے ملک کو لوٹنے والے واجب القتل ہیں. سر, بڑا سخت جملہ بولا ہے انہوں نے. بھائی یہ پتہ نہیں کیا انٹسٹینڈ آ رہے ہیں. انہوں نے پی آئی اے کو, ایئر لائن کو تباہ کر دیا اپنے انہی بونگے ہونگے جملوں کی وجہ سے. جوہر نثار سے کبھی یہ جیت جاتے ہیں, کبھی ہار جاتے ہیں. جوہر نثار سے پوچھیں, وہ جو ان کا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. یہ کیا, ان کو کیا حق ہے کہ یہ کھڑے ہو کس طرح کی باتیں کرے, فضول باتیں کرے. اور اس پہ ان لوگوں نے پھر ٹھیک ٹھاک جواب دیے ان کے. واجب القتل ہیں یا یہ کہنا کیا مطلب ہے؟ واجب القتل تو آپ بھی ہیں جنہوں نے ایک ایئر لائن کو تباہ کر کے رکھ دیا, ہزاروں لوگوں کا روزگار ختم کر دیا, ملک کی پریسٹیج کو زیرو پہ لے گئے. یہ کب واجب القتل ہونے والی بات ہے؟ واجب القتل وہی ہے جو آئین میں, قانون میں واجب القتل ہے. باقی آپ کے کہنے سے واجب القتل ہونا اگر درست ہو تو پھر سب سے پہلے آپ واجب القتل ہیں جنہوں نے ہماری ایئر لائن تباہ کر دی اور تباہ کر کے ستیہ ناش کر دیا. جی بالکل. سر, شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کسی دباؤ میں بھی نہیں آئیں گے, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سعودی عرب نے نہ پیسے واپس مانگے اور نہ تو تیل بند کیا. یہ ہے فکرہ. جی, یعنی جو سارا شروع ہوا, شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جی انہوں نے پیسے مانگے ہم سے $1 ارب, ہم نے وہ چین سے لے کے دے دیے. وہ ضرورت پڑ گئی تھی ان کو, جی ان کی معیشت ایسی ہے, یہ ہے. ظاہر ہے کہ اس کا وہ بہت برا مان گئے. اور سعودی عرب کے معاملے میں پہلے بھی جب یمن کے حوالے سے قرارداد پاس ہوئی تھی تو یہ فخر سے کہتے تھے کہ نیوٹرل کا لفظ ہم نے ڈلوایا اس میں, اور اس نیوٹرل کے لفظ کی وجہ سے پاکستان کے تعلقات خاصے خراب ہو گئے تھے سعودی عرب کے ساتھ. اس وقت رحیل شریف گئے, نواز شریف گئے, کوشش کی انہوں نے اس کو بیلنس کرنے کی اور ٹھیک کرنے کی, لیکن اس ایک لفظ کی وجہ سے وہ معاف نہیں کرتے تھے. اب آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی انہوں نے اپنے پیسے مانگ لیے, ان کو ضرورت پڑ گئی تھی, ان کے حالات خراب ہو گئے تو انہوں نے, اور دوسری طرف آپ نے کہا چین سے لے کے دے دیے. اچھا, چین کے ساتھ وہ الگ انڈیپینڈنٹ ہے کہ اپنے تعلقہ بنانا چاہتے ہیں. آپ نے ایک عجیب ساری سچویشن میں ڈال دیا, اور سب مانتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے صحیح لفظ استعمال نہیں کیے. لوگ پوچھتے تھے یہ فوج نے کھلوائے, کہتے فوج پاگل ہوگی, فوج کیوں کھلائے گی؟ انہیں کہ عمران خان نے کھلائے. انہیں کیا عمران خان اب اس حد تک آ گیا کہ اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ ملک کی خارجہ پالیسی ہوتی کیا ہے اور وزیر خارجہ کو کیا کہنا چاہیے, کیا نہیں کہنا چاہیے. بہرحال اس سے خاصی صورت رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ نکلا, ہمارے چیف آف سٹاف وہاں گئے اور ساری جو بھی صورتحال اس میں کچھ نہیں کہتا, لیکن یہ ہوا آخری رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں کو یہ کہنا پڑا کہ نہ انہوں نے پیسے مانگے ہیں نہ تیل بند کیا ہے. تاثر یہ تھا کہ تیل انہوں نے بند کر دیا ہے, $1 ارب مانگ دیے کہ یہ ہمیں واپس کرو. تو یہ جب تھوکے کو چاٹنے والی بات ہو جاتی ہے. خارجہ وزیر خارجہ کے شان شان نہیں تھا یہ بات کہنا, اور لوگ سمجھتے تھے کس نے کہلائی ہے, کیا یہ امریکہ کی حکمت عملی ہے, کیا ہم امریکہ کے خلاف, کچھ عجیب کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی. تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی جو ہے از اے ناٹ اے فارن منسٹر اسٹاف, وہ ان کا مزاج ہی نہیں ہے. وہ ایک اور پیری فقیری والے آدمی ہے, اور خارجہ پالیسی پیری فقیری کا نام نہیں. یہ سیدھا عقل لڑانی پڑتی ہے. وہ سمجھتی ہیں اپنے آپ کو بہت کچھ, اور ملک کے اندر جو چاہے وہ کہتے پھرے, چاہے اپنے آپ کو عمران خان کے مقابلے میں رکھ لیں, چاہے کچھ اور کر لیں, لیکن دنیا جب یہ سنتی ہے تو وہ ان کے لیے بڑی عجیب و غریب بات ہو جاتی ہے. انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خاصا ڈیمیج کیا. جی سر, کرونا پھیلنے پر ناران کاغان شوگران کے 28 ہوٹل اور ریسٹورینٹس کو سیل کر دیا گیا ہے. ہاں, ہم نے سیاحت کا ہمیں بہت شوق ہے جی, بہت زیادہ. ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ خاص طور پر چاہتے ہیں کہ سیاحت کھلے اور تعمیراتی کاموں پر آغاز ہو, اور اس میں کوئی اچھے کام ہو اور ہم چل کے آگے کچھ صورتحال کو بنائیں. اب سیاحت ہم نے کھول دی. اچھا, کچھ گلگت تو بلتستان کے علاقوں نے کہا تھا کہ آپ سرٹیفکیٹ لے کر آئیں کہ آپ کو کورونا نہیں. یہاں یہ پیدا ہوا کہ کاغان, ناران وغیرہ پہ لوگ پہنچے, تو جب ٹیسٹ ہوا تو معلوم ہوا کہ وہاں کے تو بیرے جو ہیں وہ کورونا کا شکار ہو گئے ہیں. پتہ نہیں کتنے لوگ آتے ہوں گے, ان میں کون کورونا کے ساتھ ہوگا, کون نہیں ہوگا. اس پر مجبوراً انہیں سارے وہ ہوٹل سیل کرنا پڑے. 28 کے 28 ہوٹل جو سیل کر دیے گئے, ان بیروں کو کرنٹین میں رکھا گیا, اور اب ان کا علاج بھی کرانا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ صحت کو کھولنا اور ان حالات کو بہتر کرنا بہت نازک کام ہوتا ہے.
آپ پہلے چترال کی طرف کر رہے تھے، پھر آپ نے گلگت بلتستان کی طرف کیا، گلگت بلتستان والوں نے زیادہ احتیاط کی. یہاں میرا خیال میں وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی وجہ سے شاید انہوں نے نرمی کی ہو کہ ہمارے آقا کا یہ کہنا ہے کہ گویا آپ کو سیاحت کو فروغ دینا ہے، ہم سیاحت کو فروغ کیونکہ دیتے یہ ہیں. سیزن ہے، ریونیو جنریٹ ہوگا. جی اسی وہ تو لیے ہمارے لوگ بھی کمال کے ہیں. ہمارے لوگ یہ ہیں کہ جب آغاز ہوا تو کہتے ہیں اگلے دن ہی کوئی مری اور ان علاقوں میں کوئی ہمارے 1.5 لاکھ لوگ جگہ پہنچ نہیں گئے، تھی وہاں پہ، اتنا رش تھا. لوگ پہنچ گئے. تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ آپ ویسے پرانے طریقوں کے ساتھ پرانے انداز کے ساتھ اللہ ٹلے کرتے رہیں. آپ کو محتاط رہنا پڑے گا. ابھی کرونا ختم نہیں ہوا، اس پر ایک فیز گزرا ہے، اس پہ ہم نے قابو پایا ہے. اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم ختم ہو جائے. لیکن ہم جو بے احتیاطی کرتے ہیں وہ اللہ ہمیں جلدی سبق دے دیتا ہے تاکہ ہم آنے والے دنوں کے لیے احتیاط کریں. بالکل. یہ اسی احتیاط کا غالباً تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اطلاع مل گئی ہے کہ وہاں یہ صورتحال ہے. ابھی ایسا نہیں ہے کہ ہم شادی گھر بھی کھول دیں، ہم سنیما گھر بھی کھول دیں. ہم ساری وہ چیزیں جو لوگوں کو، لوگ اگر آتے بھی ہیں تو وہ وہاں کی دیکھنے آتے ہیں، سینری دیکھنے آتے ہیں. جی بالکل. وہاں قدرت کے فطرت کے نظارے دیکھنے آتے ہیں. وہ یہاں ہمارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شراب پینے آتے ہیں مثال کے طور پر، یا کسی ایسے کام کے لیے آتے ہیں اور کسی برے کام کے لیے آتے ہیں. تو ہمیں سیاحت کو اپنے مخصوص انداز میں پاکیزگی کے ساتھ آگے لے کے جانا ہے. یہ نہیں کہ جو یہاں آئے وہ کورونا کا مرض لے کے جائے اور پھر ایئرپورٹ پر بیٹھا رہے، واپس اس کے ملک میں جانے کا بھی موقع نہ دیا. بالکل. سر یہاں پہ مجھے بریک لینی ہے، لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کرتے ہیں کہ افغان طالبان کا 7 رکنی وفد افغان امن عمل کے معاملے پر مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچ گیا ہے. یہ جو وفد پاکستان پہنچا ہے کتنا اہم ہے ان کا دورہ، اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد. قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں علی طارق، خبر
کرنے کے لیے ہمیں رحیم اللہ یوسف زئی تجزیہ کار بین الاقوامی امور انہوں نے ٹیلی فون لائن پر جوائن ہمارے کیا. میرا خیال میں ممتاز ترین جی افغان سچویشن کو بات کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں اور بہت ان بائسڈ بات کرتے ہیں. جو صحیح سمجھتے ہیں وہ اسی کو بیان کرتے ہیں. السلام علیکم یوسف صاحب. وعلیکم السلام. اچھا حضور، یہ جو وفد آیا ہے طالبان کا، ہمارے ہاں اس کو بہت ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہے. کیا لگتا ہے اب ہم کیا رول ادا کر رہے ہیں، یا ان کا کیا کام ہے، کیا رول ہے ان کا جو یہاں ادا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے ان کو دعوت دی ہے، تو پاکستان کی خواہش ہے کہ وہ مزید ایک فعال کردار ادا کرے اور افغانستان میں امن قائم ہو جائے. اور جو اس میں رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، یعنی ابھی تک قیدیوں کا تبادلہ مکمل نہیں ہوا اور بین الافغان مذاکرات شروع نہیں ہوئے، حالانکہ یہ دونوں کام 10 مارچ کو شروع ہونے تھے. تو پاکستان کی تو یہ کوشش ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال اکتوبر میں بھی ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں طالبان کا ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا. اس وقت بھی ایک بڑی رکاوٹ تھی. امریکہ اور طالبان کی بات چیت ہو رہی تھی، امریکہ نے مذاکرات کو روک دیا تھا، اور پھر پاکستان نے زلمے خلیزات کو دعوت دی اور طالبان کے ڈیلیگیشن کو بلایا اور پھر ان کی ملاقات کروائی. اور اس کے بعد ہی پھر باقاعدہ طور پر جو مذاکرات معطل ہو گئے تھے وہ شروع ہوئے، اور بالآخر فروری میں اس سال وہ امن معاہدہ دوحہ میں ہو گیا. تو میرے خیال میں اس طرح کی ایک کوشش ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اکیلے پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو سب کو مل کر کرنا پڑے گا. امریکہ کو، افغان حکومت کو، پاکستان کو، باقی ملکوں کو. تو یہ ایک نئی کوشش ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ رکاوٹیں جو ہیں اگر یہ دور ہوتی ہیں تو پھر باضابطہ طور پر بین الافغان مذاکرات شروع ہو جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس پہ امریکہ اور افغان حکومت اور دوسرے لوگ آن بورڈ ہیں اس میٹنگ میں جو اب یہاں ہو رہی ہے؟ ہاں، میرے خیال میں آن بورڈ ہیں. امریکہ کی تو یہ ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ پاکستان ایک فعال کردار ادا کرے، طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے کر آئے. پاکستان نے کیا بھی. امریکہ اور طالبان کے مذاکرات جو تھے 18 مہینے جو جاری رہے، تو پاکستان کی کوششوں سے وہ مذاکرات ہوئے تھے اور پھر امن معاہدہ ہوا تھا. تو افغان حکومت کو ذرا تحفظات ہیں. افغان حکومت میرے خیال میں چاہتی ہے کہ یہ مذاکرات ملتوی ہوتے رہیں اور پہلے امریکہ کے انتخابات ہو جائیں. ان کا خیال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو افغانستان سے نکال لے، اپنی فوج کو واپس بلا لے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو بائیڈن جیت گئے تو شاید وہ پھر پوری طرح امریکی فوج کو نہ نکالیں افغانستان سے. اور یہی اشرف غنی کی خواہش ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر امریکی اور نیٹو کی فوج نکل گئی تو ان کی جو کمزور حکومت ہے وہ مزید کمزور ہو جائے گی. تو یہ خبریں امریکی بریفنگ سے بھی آئی ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ افغان حکومت کوشش کرے گی کہ یہ مذاکرات جو ہیں اس میں دیر لگ جائے، اس میں پیش رفت نہ ہو. اور پاکستان اور امریکہ کی خواہش ہے کہ نہیں، یہ مذاکرات شروع ہو جائیں اور کامیاب ہو جائیں. پاکستان کی خواہش کیوں ہے؟ امریکہ کی تو چلو ٹھیک ہے کہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ اس کا ٹینیور میں یہ ہو جائے، پاکستان کیوں اصرار کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، پاکستان کو تو اس لیے یہ خواہش ہے کہ اگر افغانستان میں امن قائم ہوگا تو پاکستان میں بھی پاکستان کو فائدہ ہوگا. ٹھیک. آپ دیکھیں کہ حالیہ ایک UN کی رپورٹ آئی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ